الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. میرے نہایت ہی واجب الاحترام سامعین کرام، اللہ رب العزت کی عنایت اور کرم سے آج ہم سورہ حشر کا رکوع نمبر 1 جو ہے اس کا ترجمہ اور تفسیر کریں گے. اس میں پہلے افعال دیکھ لیتے ہیں کہ افعال کون سے استعمال ہوئے. فعل میں زمانے کا پایا جانا ضروری ہوتا ہے، اس لیے یہ وقت کا زمانے کا بتاتا ہے، پریزنٹ پاسٹ فیوچر، اور ساتھ جو اس کا میننگ بھی آتا ہے. سبحا پاکی بولتا ہے، گلوریفائز. اخراجا نکالا، اب یہ پاسٹ میں ہو گیا. ایکسپیلڈ. ما ظننتم تمہیں گمان نہ تھا، تمہیں گمان نہ تھا. You did not think. یخرجو وہ نکلیں گے، they would leave. عطا آیا، came پاسٹ میں ہوتا ہے یہ، اس لیے اس کے لیے ورڈ came یوز ہوا. لم یحتسبوا گمان بھی نہ تھا، they had not expected. قذف ڈالا، he cast. یخربون ویران کرتے ہیں، ویران کرتے ہیں. they destroyed. اعتبروا عبرت لو، ٹیک a lesson. اعتبار کرو، اس چیز سے سبق سیکھو، اس کے لیے استعمال ہوتا ہے. شاکو ہٹے رہے، دے اپوز ہٹ جانا، ایک دوسرے کے مخالف ہو جانا. قطع تم نے کاٹے، یو ہیو کٹ ڈاؤن. لیخزیا رسوا کرے، اس لیے کہ، لی کیا ہوتا ہے اس لیے کہ، یخزی رسوا کرے، اس لیے کہ رسوا کرے. that he would disgrace. افاء غنیمت دلائی، restored. او جب تم دوہرائے تھے in an expedition. یسلط دے دیتا ہے قابو میں، gives پاور دے دیتا ہے. عطا فرمائی، gives. خذوہ وہ لے لو، وہ لے لو تم، وہ لے لو. ٹیک اٹ. نہا کا یا نہا کو منع فرمائیں، ہی فاربڈس. انتہو باز رہو، ریفرین. اتقو ڈرو، فیئر. اخرجو نکالے گئے، ور ایکسپیلڈ. یبتغون رضا چاہتے ہیں، سیکنگ. ینصرون مدد کرتے ہیں، ہیلپنگ. تبوؤ گھر بنا لیا، سیٹلڈ. یحبون دوست رکھتے ہیں، دے لو. یؤثرون ترجیح دیتے ہیں، پریفر. یو کا بچایا گیا، از سیوڈ.
शोहा लालच, स्टिकीनेस, जाऊ आए, केम। ये शोहा जो है ना, शोहा ये इसम है, यहाँ गलती से आ गया और इसको यहाँ, इसीलिए इसका जमाना इसमें नहीं आ रहा। शोहा लालच के लिए आता है, ये इसम है, स्टिकीनेस। जाऊ आए, केम, सबकूना हमसे पहले, सबकत ले गए वो हमसे, प्रोसीडेड अस हमसे आगे बढ़ गए। ला तजअल ना रख, डू नॉट पुट। ये थे हमारे पास अफाल। अब अस्मा की तरफ आते हैं। तो माने आतू बचा लेंगे, वुड डिफेंड, बचाने वाले, माने तू बचाने वाले, क्योंकि इसमें जमाना तो नहीं आएगा इस समय, तो बचाने वाले, बचाने वाला। उसूल किले को कहते हैं जो बनाया जाता है महफूज करने के लिए। फोर्ट्रेस, अल जला उजड़ना, किसी चीज का उजड़ जाना, इसके लिए इस्तेमाल होता है। उजड़ना, ये लाम नहीं है इसके साथ। उजड़ना। द एक्सेल, नीनतिन दरख्त, पाम ट्रीज खास तौर पे पाम के दरख्त के लिए इस्तेमाल होता है। रिकाबिन ऊंट, कैमल्स। दूलतन माल, सर्कुलेशन, सर्कुलेशन और माल के लिए क्या ये यूज होता है। खसासतुन शदीद मोहताजी, पॉवर्टी। गिल्लन कीना, एनी रैंकर, दिल के अंदर कीना होता है, बुग़्ज़ होता है, हसद होता है, उसके लिए ये इस्तेमाल होता है। अब जाते हैं हम इसके तर्जुमा और तफसीर की तरफ। ये तो था इसका लफ्जी तर्जुमा। अब इसका मुहावरा तर्जुमा और तफसीर की तरफ जाते हैं कि ये जो वर्ड इस्तेमाल हुए हैं इनका मुहावरा तर्जुमा क्या बनता है। सूरतुल हश्र, ये सूरह हश्र है। ये मदनी सूरत है और इसमें 3 रुकू 24 आयतें हैं। शान नज़ूल, ये सूरह बनी नुदैर के हक में नाजिल हुई। ये लोग यहूदी थे। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना तैयबा में रौनक अफरोज हुए तो उन्होंने हुजूर से इस शर्त पर सुलह की कि ना आपके साथ होकर किसी से लड़ें, ना आपसे जंग करें। जब जंगे बदर में इस्लाम की फतह हुई तो बनु नुदैर ने कहा ये वही नबी हैं जिसकी सिफत तौरात में है। फिर जब ओहद में मुसलमानों को अजीमत की सूरत पेश आई तो ये शक में पड़े और उन्होंने सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हुजूर के न्याज़मंदों के साथ अदावत का इजहार किया और जो मुआहिदा किया था वो तोड़ दिया। और उनका एक सरदार काब बिन अशरफ यहूदी 40 यहूदी सवारों को साथ लेकर मक्का मुकरमा पहुंचा और काबे अजीमा के पर्दे थाम कर कुरैश के सरदारों से रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ मुआहिदा किया। अल्लाह ताला के इल्म देने से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस हाल पर मुत्तले थे। और बनी उदैर से एक खयानत और भी वाक़या हो चुकी थी कि उन्होंने किले के ऊपर से सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बाराए अदाए फासिद एक पत्थर गिराया था। अल्लाह ताला ने हुजूर को खबरदार कर दिया और बफज़ली ताला हुजूर महफूज रहे। गर्ज जब यहूद बनी नुदैर ने उनके यहूदियों ने खयानत की और आज शक्ति की,
آج شکنی کی تو کفار قریش سے حضور کے خلاف عہد کیا تو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے محمد بن مسلمہ انصاری کو حکم دیا اور انہوں نے کعب بن اشرف کو قتل کر دیا۔ پھر حضور وہاں لشکر کے بنو نضیر کی طرف روانہ ہوئے اور ان کا محاصرہ کر لیا۔ یہ محاصرہ 21 روز رہا۔ اس درمیان میں منافقین سے یہود سے ہمدردی و موافقت کے بہت معاہدے کیے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان سب کو ناکام کر دیا۔ یہود کے دلوں میں رعب ڈالا، آخر کار انہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے جلا وطن ہونا پڑا اور وہ شام اور اریحہ اور خیبر کی طرف چل پڑے۔ اس کے بارے میں فرمایا کہ سبحا پاکی بولتا ہے للہ اللہ کی، ما فی السماوات و ما فی الارض، جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، جتنی بھی چیزیں ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی کیا پاکی بیان کرتی ہیں۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور وہی عزت اور حکمت والا ہے۔ وَالَّذِي، وہی ہے، الذی جس نے، اخرجا نکالا، الذین ان لوگوں کو، کفروا جنہوں نے کفر کیا، یعنی کتابیوں کو، من اہل الکتاب، اہل کتاب سے، من دیارہم ان کے گھروں سے، یعنی یہود اور بنو نضیر تھے جو مدینہ طیبہ میں تھے، ان کو وہاں سے کیا کر دیا، نکال دیا۔ اول الحشر، یہ ان کا پہلے حشر کے لیے، اسی سے سورہ کا نام سورہ حشر ہے، یہ ان کا پہلا حشر تھا، پہلا نکلنا تھا۔ یہ جلا وطنی ان کا پہلا حشر ہے، اور دوسرا حشر ان کا یہ ہے کہ امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے انہیں اپنے زمانہ خلافت میں خیبر سے شام کی طرف نکالا۔ یا آخری حشر روز قیامت کا حشر ہے کہ آگ سب لوگوں کو سرزمین شام کی طرف لے جائے گی اور وہیں ان پر قیامت قائم ہوگی۔ اس کے بعد علیہ السلام سے خطاب فرمایا جاتا ہے، اور کیا فرمایا، ما ظننتم، نہیں تھا تمہیں گمان، کہیں یخرجو، کہ وہ نکلیں گے مدینے سے، کیونکہ وہ صاحب قوت، صاحب لشکر تھے، مضبوط قلعے رکھتے تھے، اور ان کی تعداد جو کثیر تھی، جاگیردار تھے، صاحب مال تھے، تو مسلمانوں کو یہ گمان نہیں تھا کہ وہ اس طرح جو نکل جائیں گے، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے ایسا رعب ڈالا ان کے کہ ان کو وہاں سے نکال دیا۔ اللہ کا رعب جو ہے وہ جب کسی کے دلوں میں ڈل جائے، اسلام کا رعب ڈل جائے، تو وہ جو ہے پھر اسلام کے سامنے کھڑے نہیں ہو سکتے۔ وَظَنُّوا، اور سمجھتے تھے وہ کہ انہم، بے شک وہ، مانعتہم، بچا لیں گے، کہ بچا لیں گے انہیں، حصونہم، ان کے قلعے، من اللہ، اللہ سے، یعنی انہوں نے مضبوط قلعے بنائے ہوئے تھے، اور وہ سمجھتے یہ تھے کہ یہ قلعے جو ہے انہیں اللہ کے عذاب سے بچا لیں گے۔ فَآتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَحْتَسِبُوا، تو آیا ان کے پاس، پس عطا آیا ہم ان کے پاس، اللہ تعالی، یعنی اللہ کا عذاب، من حیث، اس جگہ سے، لم یحتسبوا، کہ ان کا گمان بھی نہ تھا، یعنی اس جگہ سے اور اس انداز سے آیا کہ ان کو گمان بھی نہیں تھا، یعنی خطرہ بھی نہیں تھا کہ مسلمان ان پر حملہ آور ہو سکتے ہیں۔ وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ، اور ڈال دیا، قذف ڈال دیا، فی میں، قلوبہم ان کے دلوں میں، الرعب رعب، اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں ایک رعب ڈال دیا کہ ان کے سردار کعب بن اشرف کے قتل سے، کہ کعب بن اشرف جو اس کو قتل کر دیا گیا۔
یخربون بیوتہم بیئیدیہم، کہ ویران کرتے ہیں وہ اپنے گھروں کو اپنے ہاتھوں سے، اور ان کو ڈھاتے ہیں تاکہ جو لکڑی وغیرہ انہیں اچھی معلوم ہو وہ جلا وطن ہوتے وقت اپنے ساتھ لے لیں۔ یہ گھر آپ خود گرا رہے ہیں، اور گرا کے جو اس میں چھت وغیرہ پہ جو چیزیں لگی ہوئی ہیں، جو لکڑیوں سے اس وقت چھت بنایا جاتا تھا اور اوپر مٹی ڈالی تھی جیسے بھی ایک ہوتا ہے، تو نکال کے وہ چیزیں جو استعمال ہو سکیں توڑ کے جو ہے وہاں سے را مٹیریل لے کے جا رہے تھے۔ تو وہ فرمایا کہ یخربون بیوتہم، گراتے ہوں اپنے گھروں کو، بیئیدیہم، اپنے ہاتھوں سے، وَأَیْدِ الْمُؤْمِنِینَ، اور مسلمانوں کے ہاتھوں سے، اور جو رہ گئے ان مکانوں سے جو حصے باقی رہ جاتے تھے انہیں مسلمان گرا دیتے تھے تاکہ جنگ کے لیے میدان صاف ہو جائے۔ فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ، بس عبرت حاصل کرو اے عقل رکھنے والو، نگاہ رکھنے والو۔ وَلَوْلَا أَن كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْهِمُ الْجَلَاءَ، اور اگر نہ لکھ دیتا اللہ تعالیٰ ان پر، اللہ تعالیٰ ان پر لکھ نہ دیتا کیا؟ الجلاء، اجڑنا، وہاں سے اجڑ کے چلے جانا، فلا عذبہم فی الدنیا، تو دنیا ہی میں ان پر عذاب فرما دیتا، یعنی یہ جلا وطنی کی وجہ سے وہ عذاب سے بچ گئے اور انہیں قتل اور قید میں مبتلا کرتا جیسا کہ یہود نے بنی قریظہ کے ساتھ کیا تھا۔ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابُ النَّارِ، اور ان کے لیے آخرت میں آگ کا عذاب ہوگا۔ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ شَاقُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور یہ عذاب اس لیے ہے کہ ذالک، اور یہ عذاب اس لیے ہے بِأَنَّهُمْ، اس لیے کہ بے شک ہم انہوں نے شاقوا، دشمنی رکھی، جدا رہے اللہ اور اس کے رسول سے۔ وَمَن يُشَاقِقِ اللَّهَ، اور جو دشمنی رکھے اللہ تعالیٰ سے یا جدا ہو جائے اللہ تعالیٰ سے، فَإِنَّ اللَّهَ، بے شک اللہ تعالیٰ، شدید العقاب، سخت عذاب والا ہے۔ مَا قَطَعْتُم مِّن لِینَةٍ، اور جو بھی کاٹتے تھے تم درخت، لینتن درخت، پام کے، کھجور کے درخت، او ترکتموہ، یا انہیں جڑوں پر قائم رکھتے تھے، ترکتموہا قائمتن، چھوڑ دیتے تھے ان کو قائم علی اصولہا، ان کی اصول پر، ان کی جڑوں پر اسی طرح چھوڑ دیتے تھے، یعنی کچھ درخت کاٹ دیتے تھے کچھ چھوڑ دیتے تھے۔ یہ کاٹنا اور چھوڑنا سارا کیا تھا؟ فَبِإِذْنِ اللَّهِ، یہ اللہ کے حکم سے تھا، اور کس لیے تھا؟ وَلِيُخْزِيَ الْفَاسِقِينَ، تاکہ اللہ تعالیٰ رسوا کر دے فاسقوں کو۔ تو ہر حال میں خواہ جلا وطن کیے جائیں یا قتل کیے جائیں یا برسر مخالف رہیں۔ شان نزول جب بنی نظیر اپنے قلعوں میں پناہ گزیر ہوئے تو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے درختوں کو کاٹ ڈالنے اور انہیں جلا دینے کا حکم دیا۔ اس پر وہ دشمنان خدا بہت گھبرائے اور رنجیدہ ہوئے اور کہنے لگے کہ کیا تمہاری کتاب میں اس کا حکم ہے؟ مسلمان اس بار میں مختلف ہو گئے، بعض نے کہا درخت نہ کاٹو، یہ غنیمت ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی، بعض نے کہا کہ اس سے کفار کو رسوا کرنا اور انہیں غیظ و غیظ میں ڈالنا منظور ہے۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی اور اس میں بتایا گیا کہ مسلمانوں میں جو درخت کاٹنے والے ہیں ان کا عمل بھی درست ہے اور جو کاٹنا نہیں چاہتے وہ بھی ٹھیک ہیں، کیونکہ درختوں کا کاٹنا اور چھوڑ دینا یہ دونوں اللہ تعالیٰ کے اذن و اجازت سے ہیں۔ اور اس کا مقصد کیا ہے؟ یعنی یہود کو ذلیل کرے اور درخت کاٹنے کی اجازت اس لیے دی اللہ تعالیٰ نے۔ وَمَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ مِنْهُمْ، اور جو غنیمت دلائی اللہ نے اپنے رسول کو، منہم ان سے، یعنی یہود بنو نضیر سے یہ غنیمت کا مال ملا۔ فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ، اور نہیں تم نے دوہرائے یا چڑھائے ان پر، من خیل گھوڑے، یعنی کوئی گھوڑے ان پہ نہیں چڑھائے، کوئی تم نے لڑائی نہیں، کچھ بھی نہیں کیا، اور اللہ تعالیٰ نے تمہیں جو ہے یہ فتح بھی دے دی اور مال غنیمت جو ہے وہ بھی عطا کر دیا۔ وَلَا رِكَابٍ، اور نہ کوئی اونٹ جو ہے ان کی طرف لے کے گئے، یعنی ان کے لیے تمہیں کوئی مشقت
اور کوئی جو ہے مصیبت کو جو ہے محنت نہیں کرنی پڑی، صرف 2 میل کا فاصلہ تھا، سب لوگ پیادہ یا چلے گئے، پیادہ پا چلے گئے، صرف رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سوار تھے، اور اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا مال غنیمت جو انہیں عطا کر دیا۔ ولیکن اللہ، اور لیکن اللہ تعالیٰ یسلط مسلط کر دیتا ہے، قابو میں دے دیتا ہے رسول اپنے رسول کے اللہ ہر وہ چیز میں یشاء جو چاہتا ہے۔ اپنے دشمنوں میں سے مراد ہے کہ بنی نضیر سے جو غنیمتیں حاصل ہوئی ان کے لیے مسلمانوں کو جنگ کرنا نہیں پڑی، اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو ان پر مسلط کر دیا۔ تو یہ مال حضور کی مرضی پر ہے، جہاں چاہے خرچ کریں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مال مہاجرین پر تقسیم کر دیا، اور انصار میں سے صرف 3 صاحب حاجت لوگوں کو دیا، اور وہ ابو دجانہ، سماک بن خرشہ، اور سہل بن حنیف اور حارث بن سمد ہیں۔ اس طرح جو ہے ان لوگوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا کیا، اور باقی جو ہے وہ سارا مال جو ہے کس پہ؟ مہاجرین میں تقسیم کر دیا۔ واللہ، اور اللہ تعالیٰ علی کل شیء قدیر، ہر چیز پر قادر ہے۔ ما افاء اللہ علی رسولہ من اہل القری، ما جو افاء اللہ، غنیمت کا مال اللہ نے دیا، علی رسولہ اپنے رسول کو، من اہل القری شہر والوں سے، یعنی پہلی آیت میں غنیمت کا جو حکم مذکور ہوا اس آیت میں اسی کی تفصیل ہے، اور بعض مفسرین نے اس قول کی مخالفت کی اور فرمایا کہ پہلی آیت اموال بنو نضیر کے باب میں نازل ہوئی، اور ان کو اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کے لیے خاص کیا، اور یہ آیت ہر اس شہر کی غنیمت کے باب میں جس کو مسلمان اپنی قوت سے حاصل کریں۔ تو بعض مفسرین کہتے ہیں اسی کا آگے جو وہ ذکر ہے، بعض کہتے ہیں ہر شہر جہاں بھی اپنے قوت سے مسلمان حاصل کریں۔ تو ما افاء اللہ علی رسولی، اور جو غنیمت دلائی اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو من اہل القری کسی بھی شہر والوں سے، فللہ، پس وہ اللہ کے لیے، وللرسول، اور رسول کے لیے ہے، ولی القربی، اور رشتہ داروں کے لیے، والیتامی، اور یتیموں کے لیے، والمساکین، اور مسکینوں کے لیے، وابن السبیل، اور مسافروں کے لیے ہے، کئی لا یکون دولۃ بین الاغنیاء، کہ نہ ہو جائے یہ دولت کس کے درمیان؟ اغنیاء کے درمیان، کہ اغنیاء کے درمیان ہی یہ خرچ نہ ہو جائے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے سب پر اس کو تقسیم کرنے کا حکم دے دیا۔ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ، اور جو تمہیں عطا کریں رسول، فَخُذُوهُ، بس اسے لے لو، وَمَا نَهَاكُمْ، اور جس سے منع کریں عنہ اس چیز سے، فَانْتَهُوا، بس تم باز آ جاؤ، وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور اللہ تعالیٰ اور ڈرو اللہ تعالیٰ سے، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، شدید العقاب، سخت گرفت والا ہے۔ یہ آیا مبارکہ ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، کہ رسول جو دے اسے لے لو، جس سے منع کریں اس سے باز آ جاؤ۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے شریعت میں یہ اختیار اپنے محبوب کو اور ہمارے جو آقا کو دیا کہ جو چیز دیں اس کو لو، جس سے منع کریں اس سے باز آ جاؤ۔ تو یہ بہت بڑا انعام ہے، اور بہت بڑا جو ہے وہ کیا ہے، ایک مرتبہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا۔ تو اب اس میں رشتہ داروں سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل قرابت ہے، یعنی بنی ہاشم اور بنی مطلب، اور غربا اور فقراء نقصان میں رہیں، جیسا کہ زمانے جاہلیت میں دستور تھا۔ اس لیے مال غنیمت انہیں بھی دیا کہ وہ نقصان میں نہ رہیں، کہ غنیمت میں سے 1/4 تو سردار لے لیتا تھا، باقی قوم کے لیے چھوڑ دیتا تھا۔ اس میں کہ مالدار لوگ بہت زیادہ لے لیتے تھے اور غریبوں کے لیے بہت ہی تھوڑا بچتا تھا۔ اسی معمول کے مطابق لوگوں نے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ حضور غنیمت میں سے 4 لیں، باقی ہم باہم تقسیم کر لیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا رد فرمایا اور تقسیم کا اختیار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا، اور اس کا طریقہ ارشاد فرمایا۔ تو غنیمت میں سے کیونکہ وہ تمہارے لیے حلال ہے، یا یہ مانا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں جو حکم دیں اس کا جو ہے وہ طریقہ، اس کی کیا کرو، اتباع کرو، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہر امر میں واجب ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت نہ کرو، کہ ان کی تعمیل ارشاد میں سستی نہ کرو۔
ان پر جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرے اور مال غنیمت میں جیسا کہ اوپر ذکر کیے ہوئے آئے ہیں لوگوں کا حق میں سے ایسا ہی جو ہے وہ کیا ہے دیا جائے گا۔ اور ان کے گھروں اور مالوں پر کفار مکہ نے قبضہ کر لیا۔ مسئلہ اس آیت سے ثابت ہوا ہے کہ کفار اصطلاح سے اموال مسلمین کے مالک بن جاتے ہیں، یعنی مہاجر جو آئے ان کو مال کیوں ملا کہ کفار نے ان کے مال پر جو قبضہ کر لیا، اب جو انہیں اس میں سے مال دیا گیا تو آگے اس کا ذکر ہے للفقراء المہاجرین، اور ان فقیروں کے لیے جو ہجرت کر کے آئے ہیں، الذین وہ جو اخرجوا نکال دیے گئے من دیارہم اپنے گھروں سے، واموالہم اور اپنے مالوں سے، یبتغون وہ تلاش کرتے ہیں فضلا اللہ کا، فضلا من اللہ اللہ کا فضل، ورضوان اور اللہ کی رضا چاہتے ہیں، وینصرون اور وہ مدد کرتے ہیں اللہ اللہ کی، ورسول اور اس کے رسول کی، کہ اپنے جان و مال سے دین کی حمایت کرتے ہیں، اولئک وہی لوگ ہیں ہم الصادقون جو کہ سچے ہیں ایمان اور اخلاص میں۔ قتادہ نے فرمایا کہ ان مہاجرین نے گھروں مال اور کنبے اللہ تعالیٰ رسول کی محبت میں چھوڑے اور اسلام کو قبول کیا، اور ان تمام شدتوں اور سختیوں کو گوارا کیا جو اسلام قبول کرنے کی وجہ سے انہیں پیش آئیں، تو ان کی حالتیں یہاں تک پہنچی کہ بھوک کی شدت سے پیٹ پر پتھر باندھتے تھے اور جاڑوں میں کپڑے نہ ہونے کے باعث گڑوں اور غاروں میں گزارا کرتے تھے۔ حدیث شریف میں ہے کہ فقراء مہاجرین اغنیاء سے 40 سال قبل جنت میں جائیں گے۔ والذین تبوأوا الدار اور جنہوں نے جو ہے وہ کیا ہے گھر بنا لیا، تبوأوا بنا لیا دار گھر، والایمان من قبلہم اور کیا کیا جنہوں نے پہلے سے ہی اس شہر میں اور ایمان میں گھر بنا لیا، یعنی مدینہ پاک کو وطن اور ایمان کو اپنا مستقر بنایا اور اسلام لائے، اس میں گھر بنایا یعنی ایمان میں، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے 2 سال پہلے مسجدیں بنائیں، ان کا یہ حال ہے، یعنی ان کا انصار کی بات ہو رہی ہے۔ والذین تبوأوا الدار جنہوں نے پہلے سے جو ہے وہ بنا لیا گھر، والایمان گھر بنا لیا اور ایمان میں گھر بنا لیا، من قبلہم اس سے پہلے، یحبون وہ دوست رکھتے ہیں، من ہاجر الیہم جو ہجرت کر کے ان کی طرف آئے، چنانچہ اپنے گھروں میں انہیں اتارتے ہیں اور اپنے مالوں میں انہیں نصف کا شریک مانتے ہیں۔ یہ انصار کا بہت بڑا جذبہ تھا کہ پہلے سے گھر بنائے، تیار رکھے، ایمان کا گھر بنایا، اور جو لوگ ہجرت کر کے آئے ان کی مدد کی۔ وَلَا يَجِدُونَ اور نہیں پاتے فِي صُدُورِهِمْ ان کے دلوں میں حاجتاً کوئی حاجت، ٹھیک ہے، اور وہ اپنے دلوں میں کوئی حاجت نہیں پاتے، یعنی ان کے دلوں میں کوئی خواہش و طلب نہیں پیدا ہوئی کہ یہ مال ہم لے لیں یا ان کو جو ہے یہ چیز نہ دیں، ایسی کوئی مما اوتو جو اس چیز سے جو وہ دیے گئے، یعنی مہاجرین کو جو اموال غنیمت دیے گئے، انصار کے دل میں ان کے لیے کوئی خواہش پیدا نہیں ہوتی۔ رشک تو کیا ہوتا، سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت نے قلوب ایسے پاک کر دیے کہ انصار مہاجرین کے ساتھ یہ سلوک کرتے، اور رسول اللہ نے مال غنیمت جو ہے جب مہاجرین کو دیا تو انصار نے جو ہے کوئی اس پہ جو ہے وہ ایسا جو ہے وہ دل میں جو ہے وہ کوئی ایسی چیز نہیں رکھی۔ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ اور وہ ترجیح دیتے ہیں انہیں اپنی جانوں پر، یعنی مہاجرین کو اپنی جانوں پر بھی ترجیح دیتے ہیں۔ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ اور اگر اگرچہ انہیں شدید محتاجی ہو، کان بہم خصاصۃ، خصاصہ کہتے ہیں محتاجی کو، شدید محتاجی کو۔ شان نزول کیا حدیث شریف میں ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک بھوکا شخص آیا، حضور نے ازواج مطہرات کے حجروں پر معلوم کرایا کیا کھانے کی کوئی چیز ہے، معلوم ہوا کہ کسی بی بی صاحبہ کے یہاں کسی کے پاس بھی جو ہے وہ کیا نہیں ہے۔ تب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صاحب سے فرمایا جو شخص کو مہمان بنائے اللہ تعالیٰ اس پر رحمت فرمائے۔ حضرت ابو طلحہ انصاری کھڑے ہو گئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لے کر مہمان کو اپنے گھر لے گئے۔ گھر جا کر بی بی سے دریافت کیا کچھ ہے، انہوں نے کہا کچھ نہیں، صرف بچوں کے لیے تھوڑا سا کھانا رکھا ہے۔ حضرت ابو طلحہ نے فرمایا بچوں کو بہلا کر سلا دو، اور جب مہمان کھانا
کھانا کھانے بیٹھے تو چراغ درست کرنے کے بہانے اٹھو اور چراغ کو بجھا دو تاکہ وہ اچھی طرح کھا لیں. یہ اس لیے تجویز کیا کہ مہمان یہ نہ جان سکے کہ اہل کھانا اس کے ساتھ نہیں کھا رہے، کیونکہ ان کو یہ معلوم ہوگا تو اصرار کرے گا اور کھانا کم ہے بھوکا رہ جائے گا. اس طرح مہمان کو کھلایا اور آپ ان صاحبوں نے بھوکے رات گزاری. اور اس میں جو ہے کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رات فلاں لوگوں نے عجیب معاملہ ان میں پیش آیا، اللہ تعالیٰ ان سے بہت راضی اور یہ آیہ مبارکہ نازل ہوئی کہ کیا ہوتا ہے کہ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ ترجیح دیتے ہیں وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ اگرچہ انہیں شدید حاجت ہوتی ہے. وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ اور جو اپنے نفس کی لالچ سے بچایا گیا فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وہی فلاح پانے والا ہے. یعنی جس کے دل میں لالچ ہوتی ہے وہ فلاح نہیں پاتا. وَالَّذِينَ جَاءُوا مِن بَعْدِهِمْ اور وہ جو ان کے بعد آئے یقولون کہتے ہیں ربنا اغفر لنا اے ہمارے رب ہمیں بخش دے وَلِإِخْوَانِنَا اور ہمارے بھائیوں کو بھی بخش دے الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ جو سبقت لے گئے ایمان میں ہم سے پہلے وَلَا تَجْعَلْ اور نہ ڈال تو فی قلوبنا ہمارے دل میں غِلًّا کینہ لِلَّذِينَ ان لوگوں کے بارے میں آمنوا جو ایمان لائے ربنا اے ہمارے رب انکا بے شک تو رؤوف تو مہربان ہے رحیم رحم کرنے والا ہے. اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ جو کچھ پڑھا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.